नाज़रीन, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करेंगे कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मुल्क के बाकी तीनों सूबों के मुकाबले में कैसे है, क्योंकि पिछले 15 बरसों से जो है मुराद अली शाह सिंध के तीसरी बार जो है वो वज़रात आला के मजे लूट रहे हैं। आया उनके तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बनने से सिंध के अवाम को कोई फायदा हुआ? सिंध की हालत में कोई तब्दीली आई है? सिंध में कोई तरक्याती काम हुए हैं? सिंध में कोई करप्शन का खात्मा हुआ है? सिंध में कोई पुलिसिंग बेहतर हुई है? सिंध में लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के कोई इक़दामात किए गए हैं? क्या हुआ सिंध में तीसरी बार वज़ीर आला बनने के बाद? इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सिंध के सबसे ज्यादा मंजे और सबसे ज्यादा बाखबर सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले मुल्क के मुमताज सहाफी इमदाद सोमरो को हमने ज़हमत दी है, जो इस वक्त कराची से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद सोमरो साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। मेहरबानी हनीफ साहब, आपकी मोहब्बत है। हम तो छोटे मोटे लिखारी हैं, न तज्जा निगार है न क्या छोटी मोटी सी तज्जा निगारी भी। तज्जा निगार तो मैं नहीं, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ और बुनियादी तौर पे मैं जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हूँ और उनकी एक तहकीकाती सेल है, उनका एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ और तकरीबन कराची समेत पूरे सिंध के मामला कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आपकी बहुत सारी स्टोरियां पढ़ चुका हूं सिंध से मुतालिक, और जिस मेहनत से, जिस लगन से और जिस खुलूस से, जिस ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो वो आपकी स्टोरियां जो है वो उसका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला जो है वो उसकी शहादत दे रहा होता है, और जिसकी वजह से जो है आपकी स्टोरियों पर जो है बड़े बड़े सिंध के जो तवंगर है, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े मिनिस्टर हैं और बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं और उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू हो जाती है। मैं बात करूंगा सिंध हुकूमत पर। जिस तरह के आपने इंट्रो मेरा सुन लिया होगा कि सिंध में क्या हो रहा है पिछले 15 बरसों से, एक ही कैबिनेट है, एक ही वजीर आला है, एक ही पार्टी की हुकूमत है। लोग बार बार आखिर इन्हें क्यों मुंतखब करते हैं? क्या सिंध के अवाम जो है वो इनकी कारकर्दगी से कोई मुस्तफीज होते चले आ रहे हैं? सिंध में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यानी कि गाय बकरी जो है वो एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, इतना ज्यादा अमन है और लोग इतने ज्यादा खुशहाल हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल बेहतर हैं, बाकी तमाम जो है वो सूरत हाल बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर है। क्या कहेंगे आप? और ये बताना पसंद करेंगे कि सिंध में कितने चीफ मिनिस्टर हैं? सुनने में ये आया है कि बज़ाहिर तो एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि असल चीफ मिनिस्टर से भी बढ़कर हैं, यानी शेर पे सवा शेर। क्या कहेंगे आप इस पर रोशनी डालें। जी इमदाद सोमरो साहब। हनीफ साहब देखें, आपने जो अपने इंट्रो में सवाल उठाया कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है और अपना सिंध के लोग बार बार इनको क्यों वोट देते हैं, तो बुनियादी तौर पे मैं ये अर्ज करूंगा कि जो पहली पहली इनकी गवर्नमेंट थी 2008 में आई थी, वो तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खून के सदके में इनको मिली थी। आवाम की भी चाहत थी, एस्टेब्लिशमेंट की प्रेशर में थी और पूरे पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, गैर सियासी कुव्वतें हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि सिंध में एक बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, एक आलमी पाए की लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो चुकी हैं, तो इनको इक़्तिदार दिया जाए ताकि सिंधियों के जख्मों पर कुछ मरहम रखा जाए। मैं समझता हूँ कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद ना होती, जिंदा होती, तो सिंध के पाकिस्तान के हालात इस तरह अबतर नहीं होते। उनका जो पॉलिटिकल विजन था और वो जो जलावतनी में सीख के इस दफा रिफाइन होकर, पॉलिश होकर आई थी, तो हमारी किस्मतें तब्दील हो जाती। किस्मतें तब्दील करना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की, किसी भी रियासत की जो हालात हैं वो तब्दील इंसान करते हैं और उसमें जो हालात में तब्दीली लाते हैं वो सियासतदान लाते हैं, क्योंकि ये उनका ही काम है और वही अपना काम बेहतर तरीके से अगर सरअंजाम दें तो इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की तकदीर में बेहतरी आ सकती है। इस पूरे पाकिस्तान की और खुसूसन सिंध की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी तरजीहात अवाम की बेहतरी कतई तौर पर नहीं रही है। वो सिर्फ एक रेस मची हुई है, एक लूट मची हुई है और एक मुकाबला है और दौड़ है
کہ سب سے زیادہ پیسے کون اکٹھے کرتا ہے. جب تک بے نظیر صاحبہ حیات تھی تو یہاں پر پیپلز پارٹی میں سندھ کے سیاستدانوں پر ایک چیک اینڈ بیلنس تھا, ایک مالکن بیٹھی ہوئی تھی, اور جب وہ مالکن نہیں رہی تو کوئی پتہ نہیں رہا. اب اس ہمام میں سارے ننگے ہو گئے, اور جہاں پر جو پیسے نہیں لیتا, جو کرپشن نہیں کرتا, اور جو اقبا پروری نہیں کرتا, جو نااہلیت کے نئے نئے ریکارڈ قائم نہیں کرتا, اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ سندھ میں کتنے چیف منسٹر ہیں, تو سندھ میں اس وقت 4-5 چیف منسٹر ہیں. سب سے پہلے تو پانچ چیف منسٹر ہیں. یہ آپ تو بڑا انکشاف کر رہے ہیں. کون کون ہے, ذرا نام بھی بتائیں. 5 جی چیف یہ تو اب ایک اوپن سیکریٹ ہے. سید مراد علی شاہ حقیقی چیف منسٹر ہیں, جن کو ڈی جیور چیف منسٹر کہا جا سکتا ہے, اصل چیف منسٹر. لیکن سی ایم صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 20% کے زیادہ سے زیادہ وہ چیف منسٹر ہیں, اور جو ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں وہ اس سے زیادہ پاورفل ہیں, اور ان کی ہی سندھ میں منع چلتی ہے. سب سے بڑا جو ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے عبد الغنی مجید, جس کو عرف عام میں اے جی مجید, جو انور مجید صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ سندھ کے ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہے, اور ان کے پاور سندھ کے جو اصل سی ایم ہے, ڈی جور سی ایم ہے, سید مراد علی شاہ, ان سے زیادہ ہے اے جی مجید کے. اس کے بعد محترمہ فریال بی بی ٹالپور صاحبہ, جو محترم صدر صاحب دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں جناب آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں, وہ سندھ کی چیف منسٹر ہیں. کچھ سیکشن حکومت کا ان کو دیا گیا ہے. اس کے بعد سندھ کے جو تیسرے پاورفل شخصیت ہیں, اور ان کو بھی سندھ کا ڈی فیکٹو چیف منسٹر کہا جاتا ہے, اور ان کے پاور بھی سید مراد علی شاہ سے زیادہ ہیں. ان کا نام ہے علی حسن زرداری, حاجی علی حسن زرداری, یا عرف عام میں ان کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے. اس کے بعد آخری نمبر پہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں ان کا نام ہے علی حسن بروئی, جو اب آپ اپنے آپ کو علی حسن زہری کہلاتے ہیں. نواب شاہ سے بنیادی طور پہ دونوں علی حسن صاحبان کا نواب شاہ سے تعلق ہے, اور علی حسن بروئی یا علی حسن زہری اب وہ غالباً بلوچستان میں کسی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بھی ہیں. اور یہ بلوچستان اور سندھ کی میں اس کو انفارچونیٹ اور بدقسمتی کہوں گا کہ ایک صاحب جن پہ 14 سے 15 کرمنل کیسز سندھ میں داخل ہیں, اور ان کا وجہ تعارف کوئی اچھا نہیں ہے. ان کا وجہ تعارف لینڈ گریبنگ اور بھتا خوری اور دھوس دھاندلی گنڈا گردی ہے. وہ بلوچستان کا ڈی فیکٹو سی ایم بھی ہے, اور چوتھے 5ویں نمبر کا ڈی فیکٹو سندھ کا سی ایم ہے. سندھ کی پولیس اور سندھ کے ڈسٹرکٹ ویسٹ, جو ویسٹ زون ہے پولیس کا, یا ویسٹ کا جو ضلع ہے اور کیاماڑی ضلع, ان کو وہ علی حسن بروئی صاحب, وہ بھی ان کو بھی اب شوق ہے, وہ بھی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلاتے ہیں. لیکن اصل جو حاجی صاحب ہیں وہ حاجی علی حسن زرداری صاحب ہیں. اور دونوں علی حسن صاحبان نواب شاہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور دونوں نچلے طبقے سے چھوٹے طبقے سے اوپر آئے ہیں. تو یہ جو 4-5 شخصیات جن کا میں نے نام لیا, یہ سندھ کے ڈی فیکٹو سی ایم ہیں. سید مراد علی شاہ صاحب, میرا تعلق کیونکہ 7 سے ہے تو سائیں کا تعلق بھی 7 سے ہے. سائیں میں سید مراد علی شاہ میں کافی خوبیاں بھی ہیں اور کافی غلطیاں بھی ہیں. جی, اگر ان کو, میں سمجھتا ہوں ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ان کو مکمل طور پر سندھ کے اختیارات دیے جائیں تو پھر ان پہ ہماری تنقید بنتی ہے کہ بھائی مکمل اختیارات ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے پرفارم نہیں کیا, تو اس کے بعد ان کی پوچھ گاچھ یا پکڑ ہو سکتی ہے. ایک اور صاحبہ ہیں جناب آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر جو ہے پیچو صاحبہ, جو بھی آصف زرداری صاحب کی ازرا پیچو, عذرا پیچو صاحبہ, ان کو ایک سندھ میں ریاست الگ کر کے دی گئی ہے جن کا نام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ صحت ہے. وہ ان کی سی ایم ہے, اور وہاں پر ان کے اور ان کے شوہر کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو وہ محترمہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ صحت, اس میں سی ایم صاحب کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی دخل اندازی کرے. وہ مکمل طور پر وہاں پر آزاد ہیں, اور ان کے شوہر سارا پردے کے پیچھے بیٹھ گئے, اور ان کا ایک چہیتا ہے
جو شروع دن سے مختار کار کے دور سے ابھی وہ ماشاءاللہ سندھ کے وزیر صحت ہے جناب ریحان بلوچ صاحب، اور وہ بیٹھ کے سارا یہ صحت کا جو گلشن کا کاروبار ہے وہ چلاتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر سی ایم نہیں ہے، کوئی پارٹی کی پوچھ گاچھ نہیں ہے، وہ بھی ایک محکمہ صحت ایک الگ اور ایک آزاد ریاست ہے۔ اچھا امداد صاحب، میں یہاں ایک منٹ، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ کا سوال تھا کہ سی ایم جو ہے ان کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے پاس اگر مکمل اختیارات نہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور شعر ہے کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی سوال جو ہے میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر سے میری بات ہوئی کہ بھئی آخر یہ بہت سارے منسٹر، چیف منسٹر کیوں ہیں؟ ان کا یہ متفقہ کہنا تھا کہ چونکہ مراد علی شاہ میں سیاسی جراثیم نہیں ہیں، وہ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ تو ہیں، ایک اچھے جنرل مینیجر تو ہیں، ایک اچھی کمپنی کو تو چلا سکتے ہیں، لیکن سیاست کچھ اور ہے، سیاست میں کچھ اور کرنا پڑتا ہے، وہ سیاسی جراثیم ان کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے سندھ جیسے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے جو ہے وہ صدر مملکت ہو یا فریال تالپور صاحبہ ہو، انہیں جو ہے وہ اپنی انٹری جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے پراکسیز کو جو ہے وہ سی ایم، ڈیفیکٹو سی ایم بنا کے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ان کا جو کہنا ہے یہ صحیح ہے؟ ان کی دلیل صحیح ہے؟ یہ اپنے پراکسی کو جو ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پہ جو استعمال کریں، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات کہ اگر کسی کے پاس پاور ہی نہیں ہے، اس کو پاور نہیں دیے گئے تو ان پہ تنقید بنتی نہیں ہے نا۔ اگر مراد علی شاہ کو 6 مہینے، 1 سال، 3 مہینے کے لیے سی ایم کے مکمل پاور دیے جائے، میں کوئی ان کی وکالت نہیں کرتا، میں ان کی پرفارمنس سے کوئی متاثر نہیں ہوں، نہ میں ان کے گاؤں کا ہوں یا وہ ہمارے حلقے کے ایم پی ہے تو میں ان کا کوئی وکیل ہوں۔ ان کی پرفارمنس اگر میں ایز اے 7 کا شہری یا جو 7 بھان سعید آباد کا جو صوبائی حلقہ ہے جہاں سے وہ جیتتے آ رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی سندھ کے بہت ایک محترم شخصیت تھی سید عبداللہ شاہ، ان کے سی ایم شپ کے 2.5 سال کو دیکھا جائے اور ان کے جو 12-14 سال کو دیکھا جائے تو صورت مایوس کن ہے۔ ان کو بھی محدود اختیارات ملے تھے کیونکہ تب بی بی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی، لیکن ان کی پرفارمنس، ان کی کردار، ان کی انٹیگریٹی بہت زیادہ تھی سید عبداللہ شاہ کی، سید مراد شاہ کے والد کی، اور یہ خوش نصیب شخص ہیں کہ ان کے والد بھی سندھ کے سی ایم رہے اور ان کو بھی موقع ملا۔ لیکن اگر میں بحیثیت اس حلقے کے ایک فرد کے حیثیت سے یا ووٹر کے حیثیت سے میں بات کروں تو ان کے حلقے میں کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور وہی صورتحال سارے سندھ میں ہے۔ لیکن بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ ایک دفعہ 6 مہینے، سال ان کو اگر آپ نے آزاد چھوڑا ہوتا تو ان پہ آپ کی تنقید بنتی، پھر آپ اپنے پراکسیز کو میدان میں لاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حریف صاحب 3 اور شخصیات جو ہیں اس سی ایم شپ کی دوڑ میں ہیں، جو مراد علی شاہ صاحب کو ہٹا کر خود سی ایم بننا چاہتے ہیں۔ اس پہ نمبر 1 پہ سید ناصر شاہ جن کا سکر سے تعلق ہے، شرجیل میمن صاحب، اور تیسرے نمبر پہ سردار شاہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سی ایم کی اگر کرسی ملے تو وہ ان سے زیادہ اچھے پرفارم کریں گے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر مراد علی شاہ کو ہٹا کر شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ یا سردار شاہ کو سی ایم بنایا جاتا ہے تو لوگوں کو، سندھ کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو لگ پتا جائے گا کہ مراد علی شاہ کتنے بہتر تھے، اور انہوں نے یہ اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کون سی تباہیاں اور کون سے گل کھلائے ہیں، اور جب وہ سی ایم بنیں گے تو کیا کر سکتے ہیں، تو وہ آگے تاریخ ہی بتائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اویلیبل لاٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس، ان میں مراد علی شاہ ہی ایک بہتر چوائس ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا پا رہا، ان کو کوئی اور بندہ مناسب نہیں مل رہا، کیونکہ ناصر علی شاہ صاحب کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں وہ زیادہ تر لوکل گورنمنٹ کے منسٹر رہے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹری ہیں، جتنے بھی افسر ہیں، وہ سارے نیب میں گرفتار ہوئے اور ان پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات رہے۔ شرجیل میمن صاحب پہ بہت کیسز رہے، وہ نیب کے کیسز میں اندر رہے، اس وقت بھی وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو ان کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زبردست ایلیگیشنز ہے۔ سردار شاہ کے جو محکمہ ہے، محکمہ تعلیم اور کلچر بھی ان کے پاس رہا، اس کے بھی حالات بہت خراب ہیں۔ میں تھوڑا اس میں یہ ایڈ کروں کہ جو شرجیل میمن صاحب
ٹی وی چینل کے مالک ہیں آواز ٹی وی کے، جو پہلے سکندر جتوئی کا چینل تھا، اب شدید میمن صاحب کے پاس ہے، ان کے بیٹے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اردو ٹی وی چینل تھا اسلام آباد بیسڈ ٹیلن، وہ بھی کسی بلڈر کا تھا جس نے کسی مفادات کے تحت وہ چینل قائم کیا تھا، لیکن اب انہوں نے بیچ دیا، وہ شدید میمن صاحب نے خریدا ہے، اور وہ 365 کے نام سے وہ چینل بھی آ رہا ہے، بڑی بھاری بھرکم ٹیم ہے۔ تقریباً کوئی 5 دن پہلے صبح 4 بجے ان کے جو چینل کا آفس ہے اس پر چھاپا بھی پڑا، تو اس میں بھی متضاد قسم کے اطلاعات ہیں۔ آواز ٹی وی یا 365 ٹی وی کے جو مینجمنٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی نے غلط فہمی پہ مبنی چھاپا مارا اور صبح انہیں معافی بھی مانگی، لیکن ہمارے پاس جو کریڈیبل اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ چھاپا کوئی مبینہ طور پر وہاں پر کوئی ڈیلنگ ہو رہی تھی، اس طرح کے کوئی اطلاعات ہیں، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں، اور پولیس پی ٹی ڈی اور کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ گھس گئے، ان کو اطلاع تھی، لیکن وہ اطلاع تھوڑی کوئی آگے پیچھے ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ چھاپا ناکام ہوا۔ تو ان کے اوپر بھی کوئی اغوا برائے تاوان کی واردات کی ڈیلنگ ہو رہی تھی یا کوئی دہشت گردی کی ڈیلنگ ہو رہی تھی؟ کیا کچھ اغوا تاوان یا دہشت گردی تو بلو کالر کرائم ہے، ہماری جو سیاسی لاٹ ہے وہ وائٹ کالر کرائم میں رشوت اور پیسوں کی لین دین اور بڑے بڑے ٹھیکوں کی ڈیلنگ، تو اس طرح کی انکنفرم باتیں آ رہی ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہے ہمارے پاس، اگر کوئی کنفرم ہوتی تو ہم اس پہ بالکل کرتے، اس پہ آپ کی چلی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ عامر بھائی عارف صاحب جو شک اور شبے میں ڈال رہی ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر، سینئر منسٹر جو موسٹ پاورفل منسٹر ہے سندھ کابینہ کا، ان کے آفس پر اور وہ بھی میڈیا کے آفس پر چھاپا پڑا، اور وہ میڈیا کا چینل بھی خاموش ہے، اور جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں صحافتی تنظیمیں وہ سب خاموش ہیں، وہ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، اور ایک عجیب پریشانی، خوف اور تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں، اس جو چھاپا تھا یا غلط فہمی کے بنیاد پر کوئی چھاپا جو پڑا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہا نا غلط فہمی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر خاموشی نے اختیار کی تو اس مطلب کہ گلٹی ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، فالٹ ان کا ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ والی بات ہے کہ اس پہ جتنا شور مچائیں گے تو اتنا ہی ان کا اپنا ریکارڈ لگے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سب کا کہا کہ بھائی سب کا جو ہے نیب کے ہیں، تو نیب کا کیس تو خود آپ کے سی ایم پر بھی ہے، مراد علی شاہ اور ان کے جو ایک لاڈلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے جو کہ چھٹی پر ہیں، ان پر بھی کیس تھا، نیب کا تو کیس ان پہ بھی چل رہا ہے، مطلب کہ نیب میں تو سب دھلے ہوئے ہیں، سب نیب سے رنگے ہوئے ہیں، کوئی بھی میرا خیال ہے کتنے چیف سے کتنے سیکرٹری ہیں آپ کے بیوروکریٹ، کوئی 25-30 سیکرٹری آپ کے ہیں، سب کے سب نیب زدہ، خود آپ کا جو اس وقت ہوم سیکرٹری سن اقبال میمن ہے اس کے اوپر نیب کے کتنے سارے کیس ہیں، کون سا آپ کا سٹنگ سیکرٹری ایسا ہے جو نیب سے محروم ہو، جو نیب زدہ نہ ہو؟ سب کے سب نیب زدہ ہے۔ ارے بھائی جو نیب ہے نا، نیب کا جو ادارہ اس پہ بھی کافی سوال نشان ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بالکل سی ایم جو مراد علی شاہ ہے ان پہ کرپشن کے بہت سارے الزامات ہیں، اور نیب کے اس کے اوپر کیسز بھی بنے، کچھ کیسز سے وہ بری ہو گئے، اور کچھ کیسز میں وہ ابھی تک نیب کے سامنے حاضریاں بھی دیتے ہیں، جی جی تو اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کمپریٹیولی بہتر ہے، اور جو ان کا محکمہ ہے خاص طور پہ محکمہ خزانہ، اور وہاں پر جس طرح کے معاملات چلائے جاتے ہیں، وہاں پر جو ریگولر بجٹ ہے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ مراد علی شاہ صاحب کے وزیر خزانہ کے طور پر ہوتے ہوئے یہ چیز متعارف کرائی گئی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بحیثیت سی ایم پورا جو سندھ ہے ان کا حلقہ ہے، لیکن ان کا جو اپنا حلقہ ہے وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، اور جو اس کے حلقے میں، ان کے حلقے میں جو سب سے بڑا شہر ہے سیون، وہ منشیات، بد امنی اور گندگی کے وجہ سے پورے سندھ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو صورتحال آئیڈیل نہیں ہے۔ میں نے ان کا ایک تقابلی جائزہ لیا تھا کہ اگر ان کو جو سی ایم شپ کے دوسرے امیدواران ہیں اگر ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے تو اویلیبل لاٹ جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، کیونکہ جہاں پر ایک قحط الرجال کا دور ہے، تو اس میں سب سے بہتر چوائس جو ہے مراد علی شاہ ہے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ زرداری فیملی سوائے بلاول کے محترمہ فریال بی بی صاحبہ، محترمہ عذرا پیچو صاحبہ، اور ان کی جو امیڈیٹ فیملی ممبر ہیں، ان کے جو شوہر حضرات ہیں،
وہ مراد علی شاہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید آصف زرداری صاحب بھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو اس لیے ہی مراد علی شاہ یہ تیسری مرتبہ سی ایم بنے ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ چوائس ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ مجبوری ان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان پر جو ہے کچھ زیادہ ہی انہوں نے جو ہے وہ قدغن لگا کے جو ہے وہ اپنے مہرے یا اپنے بندے بٹھا دیے ایز اے ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پر، تو سسٹم اس وقت پورا چلا رہے ہیں۔ پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ ڈیرو قصبانوں کے غوا مرداری کی، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے کسائی جب ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں تو گائے ذبح نہیں ہوتی بلکہ مر جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے ایک گاڑی کو جو ہے بہت سارے ڈرائیور بیک وقت اس کو چلائیں تو گاڑی کبھی اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچتی، یہی حال جو ہے وہ ہمیں اس وقت صوبہ سندھ کی نظر آ رہی ہے کہ صوبہ سندھ میں جو ہے ایک وقت میں جو ہے ایک چیف منسٹر نہیں ہے، 3-4 چیف منسٹر ہے، تو وہ پورا سندھ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سندھ پوری حکومت کی کارکردگی اس لیے بہتر نہیں ہو رہی کہ بہت سارے لوگ چلانے والے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جس طرح آپ نے پشتوں کی کہاوت سنائی، تو ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے، کیونکہ یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں ان میں صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ جی وہ جی کہاوت ہے کہ گھنے ہاریے ہر نہ ہلے، مطلب اگر ہاری زیادہ ہوں گے، کھیت کے مزدور زیادہ ہوں گے اور وہ سب مل کے ہل چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہل نہیں چلے گا۔ تو بالکل قدرت کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس میں سنگل چین آف کمانڈ ہے، تو اسی طرح جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سنگل چین آف کمانڈ پہ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آرمی کا جو ادارہ ہے پوری دنیا میں، اگر ان کے 2 یا 4 یا 3 یا ایون 2 آرمی چیف ہو تو وہ آرمی کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر گورنمنٹ میں، اگر ہم دنیا کو چھوڑ کے پاکستان کو ہی صرف دیکھیں کہ اگر 2 چیف منسٹر ہوں تو بھی سسٹم نہیں چل سکتا، لیکن اگر کسی صوبے میں 6 چیف منسٹر ہوں تو وہاں تو بالکل بھی سسٹم نہیں چل پاتا، جو حال ہمیں سندھ میں نظر آ رہا ہے۔ مطلب ایس ایچ او لیول اور نیچے کلرک، سب رجسٹرار، مختار کار لیول، سیکشن آفیسر تک ساری مطلب بائیفرکیشن ہے کہ یہ اس کا پیارا ہے، یہ اس کا لاٹلا ہے، یہ جو ایس ایچ او کلفٹن ہے یہ انور مجید صاحب کا لاٹلا ہے، یہ جو ایس ایچ او ہے یہ فلاں نے رکھا ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یہ فرق بشیر کا پیارا ہے، یہ فلاں کو پیسے دے کر آیا ہے۔ تو سندھ میں اتنی ڈویژن ہے کہ، لیکن ایک بات کی آپ یاد دیں گے کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے حدود کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حد میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ مطلب ایس ایچ او مختار کار اور چپڑاسی سے لے کر سب کا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، اور ایک بدنام زمانہ سسٹم ہے، یہ سسٹم کا بندہ ہے۔ تو اس طرح سے بقائے باہمی جیو اور جینے دو کے اصول پر لوٹ کھسوٹ ڈاکہ زنی کی جو وارداتیں ہیں وہ سندھ میں جاری اور ساری ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ دوسرے صوبوں میں، خاص طور پہ بلوچستان میں یا پنجاب میں یا کے پی میں، وہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی، لیکن پنجاب کی صورتحال ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں ہر فیلڈ میں۔ وہاں پر انڈسٹری ہے، جیسے ہی آپ اوباڈو کی سرحد کراس کر کے آپ پنجاب میں داخل ہوں گے تو آپ کو لگے گا آپ یورپ کے کسی ملک میں آ گئے ہیں۔ قدم قدم پہ انڈسٹریل زون ہے، اور پی پی کی یہ جو 16 سال اقتدار ہے، سندھ میں ایک بھی فیکٹری نہیں لگی۔ اگر فیکٹریاں لگیں تو وہ صرف اومنی گروپ کی، یعنی کہ آصف زرداری صاحب کی فیکٹریاں لگیں، باقی تو جن کے اندھے منڈے لولے لنگڑے کوئی صنعتی یونٹ تھے وہ تو یا تو ان کے بازو مڑوڑ کے ان سے چھین لیے گئے، جس کے پاس اچھی زمین تھی وہ ان سے چھین لی گئی، جس کے پاس فیکٹری ہے وہ ان سے چھین لی گئی، کسی کا گھر اچھا لگا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ تو مجموعی طور پر سندھ میں شہنشاہیت سے بھی ایک بری طرز حکومت ہے۔ امداد صاحب، ہم ابھی بریک لیتے ہیں۔